बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यह है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और आज इस नशिस्त में हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं वो है एक बहुत ही खूबसूरत PDF जो कि हमें मदरसतुल क़ायम की जानिब से मिला है। और हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि ऐसी वो तमाम चीज़ें जो कि इंतहाई मुस्तनद हों वो हम अकेले ना पढ़ें, बल्कि हम काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर उसको अपलोड कर दें। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे भी जो कि उर्दू पढ़ना जिनके लिए मुश्किल होता है वो भी उससे फ़ायदा उठाएंगे, और बुज़ुर्ग हज़रात जिनको कि पढ़ने के लिए बैठना या चश्मा लगा के उस पर कंसंट्रेट करना मुश्किल होता है वो भी इजीली सिर्फ बटन ऑन करेंगे और उसको पढ़ के मुझसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और जो लोग साहिब बसारत नहीं हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो इसीलिए हम इस चैनल के ऊपर इंतहाई मुस्तनद किताबों को और जो PDF हम तक पहुंचते हैं वो हम शेयर करते हैं। तो आइए आज हम शुक्रिया के साथ मदरसतुल क़ायम की जानिब से जो PDF शेयर करने जा रहे हैं उसका जो मेन उसकी हेडिंग है वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की अहादीस हैं, उनके फ़रामीन हैं। आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं और जानते हैं। ये मेरे ख्याल है 3 या 4 रिकॉर्डिंग्स में हमारी 3 या 4 जो हम नशिस्त बैठेंगे और मुकम्मल हो जाएगा। चलिए बाकायदा रीडिंग का अब आगाज़ करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे शिया तक़वा इख्तियार करने वाले और नेकी में कोशिश करने वाले वफ़ाशवार और अमानतदार और अहले ज़ुहद व इबादत होते हैं। दिन रात में 51 रकात नमाज पढ़ते हैं, रात भर इबादत में बेदार और दिन में रोज़ेदार होते हैं, अपने माल की ज़कात देते हैं, खाना खुदा का हज करते हैं और तमाम गुनाहों से दूर रहते हैं। हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 65। और अब आइए इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के फ़रामीन पढ़ते हुए हम पहुँचे हैं अगली हदीस की। बिहारुल अनवार के जिल्द नंबर 82 से हम जो यहाँ पे शेयर किया गया है वो पढ़ने जा रहे हैं। कि लिखा है, उम्मे हमीदा फरमाती हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत से पहले अपनी आँखों को खोला और फरमाया, तमाम घर वालों को जमा करो। जब सब जमा हो गए तो आप अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ देखते हुए फरमाया कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की शफाअत उसको हरगिज़ नसीब ना होगी जो नमाज को सुबुक शुमार करे, यानी कि नमाज को अहमियत ना दे। ये हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 82। और फिर साथ ही अगले सफ़े पे लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को मंसूर दवानी की लईन ने अंगूरों के ज़रिए जहर दिया। हवाला है मसाइबुल आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मदी इश्तहार दी, ये ब्रैकेट में था। फिर आइए आगे की तरफ हम चलते हैं। लिखा है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे शियों को मेरा सलाम पहुंचा दो और ये कह दो कि खुदा उस बंदे पर रहमत करता है जो किसी दूसरे के पास बैठकर हमारी हदीसें याद करता है। इन दोनों के साथ तीसरा एक फ़रिश्ता होता है जो इन दोनों के लिए तलब मग़फ़िरत करता है। और जब तुम एक दूसरे से मिलते हो और हमारी हदीसों का जिक्र करते हो तो इस मुलाकात का नतीजा ये निकलता है कि हमारा दीन व मज़हब तुम्हारे लिए ज़िंदा हो जाता है और हमारे बाद सबसे बेहतर वो है जो हमारी हदीसें और हमको याद करे। हवाला है तहज़ीबुल इस्लाम अल्लामा मजलिसी। और अब अगले पेज पे लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हमारा शिया होता ही वो है जो अल्लाह की अताअत करता है। हवाला है उसूल काफ़ी शेख याकूब कलीनी जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 73। और फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि सीरत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम और गुस्से को पी जाना, ये हेडिंग है। इसमें लिखा है कि सूरह आले इमरान आयत नंबर 134 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो राहत और सख्ती हर हाल में अनफाक करते हैं और गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ करने वाले हैं और खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और साथ साथ लिखा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला जाफ़र बिन मोहम्मद सादिक़। और फिर साथ ये भी अल-काफ़ी की जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 112 की तहरीर लिखी है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम को किसी काम से भेजा। जब उसने आने में देर की तो आप अलैहिस्सलाम उसकी तलाश में निकले। एक जगह उसे सोते हुए पाया। आपने उसे पंखे से हवा देनी शुरू की। जब वो बेदार हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें हक़ नहीं कि दिन को भी सो और रात को भी। रात में सोया करो और दिन में हमारे काम करो। हवाला जैसे कि मैंने आपको बताया था कि
الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112۔ پھر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خبردار تم لوگ کوئی ایسا عمل انجام نہ دینا جس کی بنا پر لوگ ہمیں برا کہیں، اس لیے کہ نالائق بیٹے کے اعمال پر باپ ہی کو برا کہا جاتا ہے۔ جن کے درمیان رہتے ہو ان کے لیے ہمارے واسطے زینت بنو، باعث عیب نہ بنو۔ اور اب اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہیڈنگ کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے نماز کا احتساب ہوگا، پس اگر انسان کی نماز قبول تو اس کے دیگر اعمال بھی قبول، اور اگر نماز رد ہو جائے تو دیگر اعمال بھی رد ہوں گے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 34۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ ہم اگلا پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہمارے شیعوں کا نماز کے وقت امتحان کرو کہ وہ نماز کو کس طرح اہمیت دیتے ہیں، اور پھر اگلا پوائنٹ لکھا ہے کہ اور ہمارے مقامات اور رازوں کے بارے میں ان کی آزمائش کرو کہ وہ ان کو ہمارے دشمن سے کس طرح چھپاتے ہیں، اور پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ ان کے مال کے بارے میں ان کو آزماؤ کہ وہ اس سے اپنے بھائیوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2۔ اور پھر آئیے آگے چلتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ چغل خور 3 آدمیوں کا قاتل ہے۔ پہلا خود اپنی ذات کا قاتل، دوسرا جس شخص کی چغل خوری کی اس کا قاتل، اور تیسرا جس کے سامنے چغل خوری کی اس کا قاتل۔ یہ خصال شیخ الصدوق حوالہ ہے۔ پھر پڑھتے ہیں کہ ہیڈنگ ہے کہ محال چیز کی تمنا نہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا محال چیز کی تمنا نہ کرو۔ محال چیز کی تمنا کون کرتا ہے؟ فرمایا کیا تم دنیا میں راحت و آرام کی تمنا نہیں کرتے؟ اصحاب نے کہا ضرور کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں مومن کے لیے راحت و آرام محال ہے۔ حوالہ ہے میزان الحکمت منتخب 2688۔ اور آگے چلتے ہیں۔ جشن ولادت بسعادت امام صادق علیہ السلام مبارک ہو۔ اب جو اگلا پیج ہے اس پہ یہ لکھا ہوا ہے، اور جو مولا کا فرمان ہے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموشی ایک بیش بہا خزانے کی مانند، حلم اور بردباری کی زینت، اور نادان شخص کے جہل و نادانی چھپانے کا وسیلہ ہے۔ اور یہ حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 16۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مولا کا فرمان لکھا ہے کہ جب تک 2 مسلمان بھائی آپس میں ناراض رہیں شیطان اس صورتحال سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو شیطان کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں اور وہ فریاد کرتا ہے کہ میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ حوالہ ہے اصول کافی اور اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی کسی مومن کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو وہ اسے چھپانے کے بجائے آشکار کرے، نیز خداوند عالم سے اس کے لیے طلب مغفرت نہ کرے، تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہے، اور آشکار کرنے کا گناہ اس کے علاوہ ہوگا، اور اس کی تشہیر گناہ گار کے لیے مغفرت کا باعث ہوگی۔ حوالہ ہے نوادر الاحادیث جلد نمبر 1۔ اور آئیے اب مزید پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہیڈنگ ہے مومن کا کمال 3 خصلتوں میں ہے۔ نمبر 1 دین کے مسائل و احکام سے آگاہی، نمبر 2 سختیوں اور مشکلات میں صبر و بردباری، اور نمبر 3 زندگی کے معاملات میں منصوبہ بندی اور حساب و کتاب کی پابندی۔ اور حوالہ دیا ہے امالی شیخ توسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم یہ دیکھنا چاہو کہ تمہارے اندر کوئی بھلائی ہے یا نہیں تو تم اپنے دل میں دیکھو، اگر تمہارے دل میں اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی محبت ہے تو سمجھ لینا کہ تمہارے اندر بھلائی ہے اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے دشمنی ہے تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں بلکہ خدا تمہیں دشمن رکھتا ہے۔ انسان اسی کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے الوافی الف لام واو الف چھوٹی ہے جلد نمبر 3، اور لکھا ہے بروایت کافی۔
چلیے جی اب ہم آگے چل رہے ہیں. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قدر جلد ہو سکے اپنے فرزندوں کو اسلامی احادیث اور مذہبی مسائل سکھا دو، اس سے بیشتر کہ تمہارے مخالف تم پر سبقت لے جائیں اور تمہارے بچوں کے دلوں کو اپنی گمراہ کن باتوں سے پر کر دیں. حوالہ ہے الکافی جلد 6. پھر چلتے ہیں آگے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی برکت اس کے اخراجات کم ہونا اور اس کا اچھی اولاد پیدا کرنا ہے، اور اس کی نحوست اس کے اخراجات زیادہ ہونا اور اس کا بری اولاد پیدا کرنا. حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 3. پھر چلتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے فرامین میں یہ بھی لکھا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ جس میں انسانیت نہیں ہوتی اس کو دین نہیں ملتا، اور جس میں عقل نہیں ہوتی اس کو انسانیت نصیب نہیں ہوتی. حوالہ ہے بحار الانوار علامہ مجلسی. پھر ہیڈنگ آ گئی ہے مومن کی حاجت روائی. لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی ایک حاجت کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی 1,00,000 حاجات کو پورا کرے گا، جن میں سے پہلی جنت ہے. حوالہ ہے اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 164 اور حدیث نمبر 7. پھر چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب، طول عمر حاصل کرنے کے نسخے. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کرو، اس سے تمہاری عمریں لمبی ہوں گی. اگلا پوائنٹ مولا فرما رہے ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے. پھر مولا کا ارشاد ہے کہ جو اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے اس کی بھی عمر لمبی ہوتی ہے. اور آخری پوائنٹ لکھا ہے کہ جس کی نیت نیک ہوتی ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے. میزان الحکمت جلد نمبر 2 یہ اس کا حوالہ ہے. اور پھر اس کے بعد ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فرض نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا اگر وہ بد نصیب ہوگا تو اس کا نام بد نصیبوں کی فہرست سے مٹا کر خوش نصیبوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا. حوالہ ہے بحار الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر 85 صفحہ نمبر 40. آئیے آگے چلتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمارے شیعوں کا ایک گروہ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے اقوال کو حفظ کرتا ہے، ہمارے احکام اور بتائے ہوئے امور کی پیروی کرتا ہے، ہماری سنت و سیرت کی مخالفت نہیں کرتا. یہی لوگ در حقیقت ہم میں سے ہیں اور ہم ان سے. حوالہ ہے تحفہ العقول. تو آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے فرامین میں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا خالص بندہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کی تعریف و مذمت برابر نہ ہو. حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 294. اور پھر ہم مزید جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب وہ کسی کو حرام کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس وقت خدا اس کے دل کی طرف نظر کرتا ہے کیونکہ اس کا دل حرام کام سے نفرت کر رہا ہوتا ہے. آئیے حوالہ نوٹ کیجئے کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 60. پھر لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ دنیا سے رخصت ہونے والے 10 مومن بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو اہل بہشت میں سے قرار دے گا. اور حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 2. پھر مزید لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا، یہ ہیڈنگ ہے، اگر توبہ کر لے تو جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا، اور اگر توبہ نہ کرے تو دوزخ میں داخل ہونے والا پہلا شخص ہوگا. حوالہ ہے مستدرک الوسائل محدث نوری رحم اللہ اور جلد نمبر 9. یہ دوبارہ دہرا دیتی ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا، اور اگر توبہ نہ کرے تو دوزخ میں داخل ہونے والا پہلا شخص ہوگا. آئیے مزید جانتے ہیں. مولا فرما رہے ہیں کہ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب ایک شخص نے کہا کہ میں اس گانے اور موسیقی والے گھر میں موجود تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کسی ایسے گھر میں نہ جاؤ جس میں رہنے والوں پر سے خدا نے اپنی توجہ سلب کر لی ہو. حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 6 صفحہ اور حدیث نمبر 18. اب لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقی قیدی وہ ہوتا ہے جسے دنیا نے آخرت کے بارے میں کچھ کرنے سے روک رکھا ہو. حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2. پھر امام صادق علیہ السلام کے فرامین میں ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میں تمہیں تلاوت قرآن کا کہتا ہوں کیونکہ جنت کے درجے قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں. قیامت کے دن قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ
تاکہ تیرا درجہ بلند ہو۔ جو ہی وہ ایک آیت تلاوت کرے گا اسے ایک درجہ اور عطا کر دیا جائے گا۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 4۔ آئیے مزید جانتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو خدا کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ بجائے شکر کے گانے بجانے کا اہتمام کرتا ہے تو دراصل خدا کی ناشکری کرتا ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے وہ مصائب سے محفوظ نہیں رہتا، اس گھر میں دعا قبول نہیں ہوتی اور اس گھر میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ شیخ ہر عاملی۔ اور مزید جانتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اپنے عیوب کو بھلا کر دوسروں کی عیب جوئی میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 7۔ پھر مزید پڑھتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جسے حور العین کے ساتھ ازدواج اور نور کا تاج پسند ہے تو وہ اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی داخل کرے۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل 21۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سکرات موت سے بچائے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے اور والدین سے نیکی کرے۔ جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے موت کی سختی آسان کر دے گا اور وہ اپنی زندگی میں کبھی مفلس نہ ہوگا۔ مزید جانتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سعادت مندی سے پیش آنے کی ریت ڈالو، تمہاری اولاد تمہارے واسطے فرما برداری کا مظاہرہ کرتی رہے گی۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 17۔ اور اب آئیے کچھ مزید تربیت اولاد کے حوالے سے مولا فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ مرد پر رحم کرتا ہے اپنی اولاد سے شدید محبت کرنے کی وجہ سے۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق۔ مزید جانتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے فرامین میں کہ ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس شخص کو چاہیے کہ مجھ سے جنگ کا اعلان کر دے جو میرے بندہ مومن کو ذلیل کرتا ہے، اور اس شخص کو چاہیے کہ میرے غضب سے مطمئن ہو جائے جو میرے بندہ مومن کی عزت کرتا ہے۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال و عقاب اعمال شیخ صدوق۔ مزید پڑھتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں انسان کی رفیق حیات گردن میں ڈالے جانے والے ایک توق کی طرح ہے، اب تم خود فیصلہ کرو کہ کیسا توق اپنی گردن میں ڈالنا پسند کرو گے، اور لعنت کا توق یا رحمت کا۔ حوالہ نوٹ کیجئے مستدرک باب نمبر 13۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دین اسلام میں اس طرح داخل ہوا کہ اس نے اعتقادات اور ایمان لوگوں سے لیا تو وہی لوگ اسے دین و ایمان سے خارج بھی کر دیں گے، اور جو کوئی دین میں قرآن و سنت پر تحقیق سے داخل ہوا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اس سے قبل کہ وہ دین سے خارج ہو۔ حوالہ نوٹ کیجئے میزان الحکمت جلد نمبر 5 آقائے ری شہری۔ مزید جانتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نیک و صالح افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کو اصلاح کی طرف دعوت دیتا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 304۔ پھر لکھا ہے کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا ترجمہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، تو اس آیت میں احسان سے کیا مراد ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ اپنے والدین سے اچھی طرح ملو اور انہیں کسی ایسی چیز مانگنے کی بھی تکلیف نہ دو جن کی ان کو ضرورت ہو، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ اب اگلا ارشاد پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جائے تو ایک شخص مثالی صورت میں اس کے پاس آ کر کہے گا کہ اے فلاں ہم 3 افراد تھے، ایک تو تمہارا رزق تھا جو تمہاری زندگی کے ایام ختم ہو جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، دوسرے تمہارے رشتہ دار تھے جو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور تیسرا میں تمہارا عمل ہوں جو تمہارے ساتھ ساتھ موجود ہوں، میں وہی ہوں جسے تم سب سے زیادہ بے اہمیت سمجھتے تھے۔ حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 3۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے نشاور چیزوں کی ممانعت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے، ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر سمجھنے والا ہو، اور وہ شخص حوض کوثر پر ہم تک نہیں پہنچ پائے گا جو شراب پینے والا ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پوچھا بابا وہ کون سی شراب ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو کہ نشہ آور ہو۔ یہ ہم نے
پڑھ لیا اور جان لیا۔ آئیے آگے مزید حوالہ بھی نوٹ کیجیے، الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 401۔ اب آئیے مزید پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تعزیت کے کیا معنی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مرنے والی کی موت نے تمہیں خدا سے نزدیک اور گناہوں سے دور کر دیا تو یہ مصیبت نہیں بلکہ تمہارے لیے رحمت و نعمت ہے، اور اگر یہ تمہارے لیے نصیحت نہیں بن سکی، تمہیں گناہوں سے دور نہیں کر سکی اور رب کے نزدیک نہیں کر سکی، تو سمجھو یہ تمہاری سنگ دلی ہے اور میت کی مصیبت سے بڑھ کر مصیبت ہے، بشرطے کہ تمہارے اندر رب کی معرفت پائی جاتی ہو۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 83۔ مزید جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ سردیوں اور گرمیوں میں اپنے مومن بھائی کو لباس پہنانے والے کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ، اب یہاں پوائنٹ دیے ہوئے ہیں 3، کیا حقوق بتائے ہیں۔ نمبر 1، اسے لباس جنت میں عطا کرے۔ نمبر 2، موت کی سختی آسان فرمائے اور تنگی قبر کو فراخی و کشادگی میں تبدیل کر دے۔ حوالہ ہے منازل الاخرى شیخ عباس قمی۔ آئیے اس حدیث کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ سردیوں اور گرمیوں میں اپنے مومن بھائی کو لباس پہنانے والے کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے لباس جنت میں عطا کرے، موت کی سختی آسان فرمائے اور تنگی قبر کو فراخی و کشادگی میں تبدیل کر دے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے، بڑا ہیڈنگ ہے کہ کھانے پر خدا کا نام لینے کا فائدہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کھانے پر خدا کا نام لیتا ہے اس کھانے کی نعمت کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا۔ حوالہ ہے نوادر الحکم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 665۔ آئیے مزید یہاں پر ہیڈنگ ہے، جانتے ہیں کہ لکھا ہے 4 کام کرنے والا خدا کی نظر رحمت میں۔ یہ ہیڈنگ تھی۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں جن کی طرف خدا بند متعال قیامت کے دن اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ نمبر 1، جو کسی پریشان حال کو خوشحال کر دے۔ نمبر 2، جو کسی غلام کو آزاد کر دے۔ پھر نمبر 3، جو کسی کنوارے کی شادی کروائے، اور نمبر 4 ہے کہ جو واجب حج ادا کرے۔ حوالہ ہے مشکوات الانوار علامہ تبریسی صفحہ نمبر 340۔ آئیے اب اگلی ہیڈنگ کی جانب، مومن کو مسکرا کر دیکھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کے سامنے مسکرائے اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 298۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے، قیامت کے روز دعا کی عجیب تاثیر۔ مزید پڑھتے ہیں۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن خداوند عالم مومنین کی دعا کو عمل میں تبدیل کر دے گا جو ان کے بہشت کے درجات میں ایک اضافہ ہوگا۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 394، یہ اس کا حوالہ ہے۔ اور پھر اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اس ہیڈنگ کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ جو کسی مومن کو قلت مال کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے تو خدا اس کو بھی حقیر قرار دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں حقیر رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے کیے ہوئے سے توبہ نہیں کر لیتا۔ حوالہ ہے کتاب مشکوات الانوار علامہ اسماعیل تبریسی صفحہ نمبر 128۔ آئیے نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب۔ ہیڈنگ ہے وقت سے پہلے مر جانے کا طریقہ۔ مولا فرما رہے ہیں کہ لوگ اپنی زندگیوں کے ذریعے جیتے ہیں اور اپنی اجل کے ذریعے مرنے سے زیادہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں۔ حوالہ ہے میزان حکمت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 اور بہار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 14۔ اگلی ہیڈنگ ہے اپنے نفس کو خود قابو کیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے نفس کی نگرانی خود تم کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے ایسا نہیں کرائے گا۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 454۔ مزید جانتے ہیں ذکر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والوں پر فضل خدا۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کچھ فرشتے آسمانوں پر ایسے ہیں کہ جو ان شیوں کی طرف خاص نظر ڈالتے ہیں جو اکیلے اکیلے یا 2-2-3 مل کر فضائل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوں۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم اس جماعت کی ہمت نہیں دیکھتے کہ باوجود اپنی قلت کے اور اپنے دشمنوں کی کثرت کے فضائل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا ایک اور گروہ ان کو جواب میں سورہ جمعہ کی 4 آیت سنا دیتا ہے۔ یہ ایک فضل خدا ہے
یہ ترجمہ ہے چوتھی آیت جو کہ سورہ جمعہ کی، کہ یہ ایک فضل خدا ہے جو وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور وہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے تہذیب الاسلام، علامہ باقر مجلسی، صفحہ نمبر 461۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے اپنی صحت کی حفاظت کیجئے کیونکہ، یہ اتنا بڑا لکھا ہے، اور اس حوالے سے مولا کی یہاں پر حدیث ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ 2 احادیث نظر آ رہی ہیں۔ پہلی لکھی ہے کہ امام علی، حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اس سے مراد صحت و سلامتی ہے۔ حوالہ ہے ارشاد القلوب، صفحہ نمبر 38۔ اور پھر لکھا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی شخص محروم ہو جائے تو اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک صحت و سلامتی ہے، اور یہ ہے حوالہ المحاسن، صفحہ نمبر 9۔ اب مزید ہیڈنگ ہے 3 کام جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ اب اس ہیڈنگ کے حوالے سے مولا کی حدیث لکھی ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 3 خصلتوں میں اللہ کی ناراضگی ہے: بے وقت نیند، بغیر پسندیدگی کے ہنسنا، اور بھرے ہوئے پیٹ پر کھانا۔ حوالہ ہے ہدیۃ الشیعہ آیت اللہ علی مشکینی۔ آئیے مزید ہیڈنگ دیکھتے ہیں، آپس میں نیکی سے پیش آنے کا حکم خدا، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آپس میں میل جول رکھو، نیکی کرو، رحم کرو، نیک بھائی بن کر رہو جیسا کہ خدا نے تمہیں حکم دیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے اصول کافی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 175۔ پھر لکھی ہیڈنگ ہے کہ ہر حال میں راضی برضا رہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی بھی کسی گزشتہ بات کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ کاش کہ اس کے علاوہ ہوتا۔ بس یہ اتنی سی حدیث ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 71، صفحہ نمبر 157۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، انبیاء علیہ السلام کی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، یہ ہیڈنگ ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ صبر، نیکی، حلم، حسن اخلاق انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف میں سے ہیں۔ حوالہ ہے ہدیۃ الشیعہ آیت اللہ علی مشکینی۔ مزید ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہیڈنگ ہے دنیا کے خزانے دنیا میں بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اب حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں جنت کے خزانوں میں سے ہیں: نمبر 1 مصیبت کا چھپانا، نمبر 2 درد کا چھپانا، نمبر 3 صدقے کا چھپانا، اور اگلا ہے نمبر 4 ہے حاجت کا چھپانا۔ حوالہ ہے ہدیۃ الشیعہ آیت اللہ علی مشکینی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اہل جنت کی 4 نشانیاں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت کی 4 نشانیاں ہیں: مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، اور عطا کرنے والا ہاتھ۔ حوالہ ہے ہدیۃ الشیعہ آیت اللہ علی مشکینی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان۔ لکھا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں امام صادق آل محمد علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے اور ہمارے دشمنوں کا حال معلوم کرنا چاہے تو اسے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کی ایک آیت ہماری شان میں اور ایک آیت ہمارے دشمن کے بارے میں پائے گا۔ حوالہ ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، شیخ محسن نجفی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ ہی حوالے میں لکھا ہے روح المعانی الدر المنصور، الف لام میم نون سیواورے۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے اولاد میں شیطان کی شراکت داری۔ لکھا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ وہ لوگوں کے متعلق کیا کہہ رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو شیطان اس کے نطفے میں شرکت کرتا ہے۔ جس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اسے بدکار سمجھیں گے تو شیطان اس کے نطفے میں شرکت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ جو شخص مال حرام جمع کرنے اور زنا کا شوق رکھتا ہے شیطان اس کے نطفے میں شرکت کرتا ہے، اور جو شخص بغیر کسی ذاتی کے اپنے مومن بھائی کی غیبت کرے شیطان اس کے نطفے میں بھی شرکت کرتا ہے۔ حوالہ ہے ہدیۃ الشیعہ آیت اللہ علی مشکینی۔ اور نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں، لکھا ہے معزز
افراد کی خصوصیات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں 3 چیزیں ہوں وہ اپنے ان خصائل کی وجہ سے لوگوں سے 4 مزید باتیں حاصل کرے گا۔ اب پہلے خصوصیات 3 ہیں کہ جب گفتگو میں جھوٹ نہ بولے، نمبر 2 معاشرت میں ان پر ظلم نہ کرے، اور نمبر 3 ہے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 جب گفتگو میں جھوٹ نہ بولے، نمبر 2 معاشرت میں ان پر ظلم نہ کرے، نمبر 3 وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرے۔ پھر لکھا ہے تو لازمی طور پر لوگوں میں اس کی عدالت مشہور ہوگی اور اس کی مودت ظاہر ہوگی، لوگوں پر اس کی غیبت حرام ہوگی، اس سے بھائی چارہ فرض ہوگا۔ اور یہ ختم ہو گیا۔ یہاں پہ ساتھ ہی لکھا ہے حوالہ ہدیۃ الشیعہ آیت اللہ علی مشکینی۔ مزید جانتے ہیں، اب ہیڈنگ ہے تہمت لگانے کا انجام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس ہیڈنگ کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنے برادر مومن پر تہمت و بہتان لگائے گا وہ اہل دوزخ میں سے ہوگا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 260 اور حدیث نمبر 58۔ مزید پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے آخرت میں پہچان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں لوگ باپ دادا کے ذریعے سے متعارف ہوتے ہیں اور آخرت میں اعمال کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔ حوالہ ہے مطالب السول صفحہ نمبر 472 اور 752۔ مزید آگے ہم جا رہے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی کسی مومن کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو وہ اسے چھپانے کے بجائے آشکار کرے، نیز خداوند عالم سے اس کے لیے طلب مغفرت نہ کرے تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہے، اور آشکار کرنے کا گناہ اس کے علاوہ ہوگا اور اس کی تشہیر گناہ گار کے لیے مغفرت کا باعث ہوگی۔ حوالہ ہے نوادر الاحادیث جلد نمبر 1۔ مزید جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص میں انسانیت نہیں ہوتی اس کو دین نہیں ملتا، اور جس میں عقل نہیں ہوتی اس کو انسانیت نصیب نہیں ہوتی۔ حوالہ نوٹ کیجئے بہار الانوار علامہ مجلسی۔ پھر مزید مولا کے فرمان میں ہم پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اس کا صحیفہ عمل چمکتا ہوا آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، عربی میں لکھا ہے عدت الدائی علامہ احمد بن فہد ہلی۔ اچھا، اور پھر ساتھ لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہوں کو ترک کر کے عظمت حاصل کرو۔ حوالہ ہے ہدیۃ الشیعہ۔ پھر مزید لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے بعض چاہنے والے لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد خدا کے رحم و کرم کے امیدوار بھی ہیں، تو حضرت علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ایسے لوگ جھوٹے ہیں اور قطعاً ہمارے چاہنے والے نہیں، بلکہ یہ لوگ خواہشات کے اسیر ہیں، کیونکہ جس کو کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ اس کے پانے کی فکر کرتا ہے، اور جس سے خوف زدہ رہتا ہے اس سے دوری اختیار کرتا رہتا ہے۔ اور حوالہ ہے عدت الدائی ابن فہد ہلی۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے بیمار کی شفا یابی کے لیے نسخہ۔ جو سورہ طارق کو کسی چیز پر پڑھے اور اسے دوا سمجھ کر پی لے تو اسے شفا نصیب ہوگی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر برہان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 629۔ آئیے پھر آگے چلتے ہیں۔ اب نیکسٹ صفحے پر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ چغل خور 3 آدمیوں کا قتل کرتا ہے۔ سامعین، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پر دوبارہ آیا ہے تو ہمیں دوہرا لینے میں کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہم پہلے جب پڑھا تو ہم نے غور سے نہ سنی ہو۔ 3 لکھا ہے کہ ایک تو وہ 3 آدمیوں کا قاتل ہے، خود اپنی ذات کا قاتل، پھر جس شخص کی چغل خوری کی اس کا قاتل، اور جس کے سامنے چغل خوری کی اس کا قاتل۔ حوالہ وہی ہے خصال شیخ الصدوق۔ یہ حوالہ ہم پہلے بھی آپ کو اسی حدیث کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا اگر وہ بد نصیب ہوگا تو اس کا نام بد نصیبوں کی فہرست سے مٹا کر خوش نصیبوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ حوالہ ہے بہار الانوار
علامہ مجلسی جلد نمبر 85 اور صفحہ نمبر 40۔ مزید پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے محمد وعلی محمد علیہ السلام پر درود بھیجے، پھر اپنی حاجت کو بیان کرے، آخر میں درود شریف پر ہی دعا کو ختم کرے، کیونکہ اللہ کی شان اس بات سے بالاتر ہے کہ دعا کے اول و آخر کو تو قبول کرے اور درمیانی حصے کو چھوڑ دے۔ جب محمد والے محمد علیہ السلام پر درود بھیجا جائے تو اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ حوالہ نوٹ کیجیے میزان الحکمت منتخب صفحہ نمبر 295 اور حدیث نمبر 2133۔ اور آئیے اب آگے پڑھتے ہیں، ہیڈنگ ہے جمعے کے دن کی شفاعت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمام اعمال مجسم ہو کر سامنے آئیں گے تو جمعے کا دن دلہن کی مانند سجا ہوا خوبصورت نظر آ رہا ہوگا، اور بہشت کے دروازے پر کھڑا ہو کر جو لوگ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے ان کی شفاعت کرے گا۔ راوی نے پوچھا کتنی اور کس وقت پڑھا جائے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا 100 مرتبہ عصر کے وقت۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 89 صفحہ نمبر 353۔ پھر ہیڈنگ ہے کہ اکثر پورا دن برا گزرتا ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ثواب الاعمال شیخ الصدوق صفحہ نمبر 110 پر، یہ حوالہ میں نے آپ کو بتایا۔ مولا نے فرمایا کہ اگر سورہ فاطر اور سورہ سبا سین بے الف ہے، سین بے الف حمزہ، سورہ سبا کو دن میں تلاوت کر لیا جائے تو اس دن وہ کسی قسم کی ناگواری نہیں دیکھے گا اور خدا اسے دنیا و آخرت کی اس قدر زیادہ قید و بھلائی دے گا کہ اس نے کبھی سوچا تک نہ ہوگا اور اس کی آرزو تک بھی نہ کی ہوگی۔ یہ ہم نے پڑھا حوالہ ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 110 کا۔ اور یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، یہ میں بتاتی چلوں کہ اس PDF میں 311 صفحات ہیں، جہر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں PDF میں، یعنی ایک پیج پر سمجھیں کہ ایک ہی مولا کی حدیث یا 2 احادیث ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اب تک اس پہلی نشست میں 311 میں سے 75 یعنی 75 جو صفحات ہیں وہ پڑھ لیے ہیں، اور اس سے آگے ہم چلیں گے، دیکھتے ہیں مزید 1 یا 2 نشست میرے خیال اور ہوں گی تو یہ PDF مکمل ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔